कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन बाज़ाब्ता तौर पर फैसलाबाद डिवीज़न में इसका आगाज़ किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमीना अता साहिबा से कि वो आएँ और वज़ीर आज़म से अपना ये कार्ड वसूल करें। ख़ातीन हज़रात, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अमीना अता साहिबा अपने हस्बैंड के बिहाफ पर ये कार्ड वसूल कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नदीम अहमद साहब से कि वो आएं और अपना कार्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद नियाजी साहब से कि वो आएं और अपना कार्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद तैयब साहब से कि वो आएं और अपना कार्ड वसूल करें। और ख़ातीन हज़रात, आखिर में क्योंकि ये बिला तफरीक ये कार्ड दिया जा रहा है, हमारे बहुत ही यंग डायनामिक ऑफिसर जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर बड़ा डायनामिक रोल प्ले किया है, मोहम्मद मुनीब साहब, इनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, वो आएँ और अपना ये कार्ड वसूल करें। ये हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इस प्रोग्राम में, सेहत सहूलत प्रोग्राम और नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। ख़ातीनो हज़रात, विदाउट एनी फर्दर अडू, इट इज़ माई हम्बल ड्यूटी टू बी कॉलिंग अपॉन Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और कामयाबी और इज़्ज़त देने वाले खुदा तेरे से मदद मांगते हैं। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, आपको, आपकी सारी टीम, डॉक्टर यास्मीन, आपकी सारी हेल्थ की जो टीम है, उस सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो हमारा सफ़र है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का, एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया है। मैं आपको इसलिए भी मुबारक देता हूँ कि ये आसान नहीं है किसी सूबे के लिए कि 400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। चौहत्तर साल की हमारी तारीख में कितने लोग आए, कितने वजीर आलम, प्रेसिडेंट्स कितने आए। कभी किसी ने सोचा कि गरीब घराने में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ये दो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, दो बीमारियों से मरते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और कैंसर से, और दोनों महंगी बीमारियां हैं। तो ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली इधर। और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान किसी वजह से बना था। जितने मुसलमान पाकिस्तान में आने थे, हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई तो उतने ही तो हिंदुस्तान में रह जाने थे। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी, ये पता होते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। जो आज उन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं।
انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی کہ جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن میں لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں، وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی۔ یہ تھا پاکستان کا خواب، جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے۔ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں، لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی، اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹل امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے۔ اور پھر جو سپر رچ تھے، یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں؟ اس کا تو بڑے عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی۔ خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے ہیں، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں۔ ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں۔ جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہے۔ وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا۔ تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا۔
مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور سنیں ذرا، تو 2 وجہ سے آیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا، وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو ان 2 وجہ سے آیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا۔ اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی۔ اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو۔ یہ 2 چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی۔ اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے۔ یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے۔ لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں، اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج۔ کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو 2 چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی۔
میں آپ کو مثال دیتا ہوں. برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں. آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 30 سال تک یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو نون لیگ نے جیل میں ڈالا تھا. زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پیسے پی ٹی آئی نے نہیں نکالنے تھے. یہ دو جماعتیں 30 سال ملک پر حکومت کرتی رہیں. ملک بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ زرداری اور نواز شریف امیر ہو جائیں. جن لوگوں نے عوام کی صحت کی ذمہ داری اٹھانی تھی وہ 30 سال باہر علاج کراتے رہے. آج سارے چور اکٹھے ہیں. اس سے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. ان دو جماعتوں نے کبھی انہوں نے عام آدمی کے لیے نہیں سوچا. ہمارے ملک میں آبادی کے لحاظ سے سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز ہیں. حکمران طبقے نے اپنے لیے الگ اور عام لوگوں کے لیے الگ پاکستان بنایا. عثمان مزدار، آپ نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے. انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے عوام کا کیا حال ہے؟ میں سیاست میں ان دو چوروں کے خلاف جہاد کے لیے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں. وزیر اعظم عمران خان ہیلتھ کارڈ کے اجرا کی تقریب سے فیصل آباد میں مخاطب تھے. انہوں نے کہا کہ جس ملک کا سربراہ پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اس کا کیا مستقبل ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں تھا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. جب تک ملک اپنے نظریے پر نہیں جاتا کامیاب نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ کامیاب اور خوشحال معاشرے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کامیاب معاشرے میں قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے. بڑے چور کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب کو سزا ملتی تھی. سب سے پہلے قانون کی بالادستی، دوسرا فلاحی ریاست. اس پر ریاست مدینہ کھڑی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے. جو مسلمان نہیں وہ قومی خوشحال. اور دنیا میں مسلمان ممالک کا حال دیکھ لیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کسی نے نہیں سوچا کہ اگر غریب گھرانے میں بیماری آئے تو ان پر کیا گزرتی ہے. آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم نہیں اٹھایا تھا. اکٹھا ہونے والے چوروں کے ٹولے کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نواز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کوئی چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، کبھی کوئی امریکہ جا رہا ہے، کسی کو کھانسی ہے تو وہ دبئی جا رہا ہے. 30 سال تک یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو چور کہتے رہے. زرداری کو نون لیگ نے جیل میں ڈالا تھا. زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پیسے پی ٹی آئی نے نہیں نکالے تھے. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس دوران ابھی اذان کا وقفہ ہے. وزیر اعظم عمران خان سٹیج پر موجود ہیں اور پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. اس وقت اذان کا وقفہ ہے جس کی وجہ سے خاموشی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ دو جماعتیں 30 سال ملک پر حکومت کرتی رہیں. انہوں نے سیاسی مخالفین یعنی زرداری اور نواز شریف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ملک بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ زرداری اور نواز شریف امیر ہو جائیں. جن لوگوں نے عوام کی صحت کی ذمہ داری اٹھانی تھی وہ 30 سال باہر علاج کراتے رہے. آسٹریلیا گیا، انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا. بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے. ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کے نیچے سب ہے، سب کے لیے کی قانون ہے، اس کو نہیں کھیلنے دیا. برطانیہ کا شہزادہ کسی امریکہ میں کوئی 30 سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے، وہ عدالت میں چلے گی امریکہ میں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو برطانیہ کا شہزادہ ہے، عدالت کا قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے. وہ اب ثابت کرے آ کے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں. لیکن سب سے بڑی بات سن رہے ہیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن 1 مہینہ تقریباً ہو گیا، پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی. وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی؟ پاکستان میں خبر ہی نہ بنے، یا اخباروں میں نہیں آنا تھا. میں 3 ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے. یہاں کیا دیکھیں، پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کی دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں
तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। और दूसरे पता नहीं क्या वो मुदस्सर या और कोई, वो उनके अकाउंटों के अंदर, हाँ मसरूर अनवर, उसके अकाउंटों में करोड़ों रुपए आ जाता है। भाई सबको पता है कि अगर वो बेचारे 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह थी और ये पैसा तो ये ज़ाहिर है चोरी का पैसा, नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता। अभी तो वो 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। अमर बिल मारूफ उधर चल रहा है, जो अल्लाह की आयत है कुरान की, उस पे वो अमल कर रहे हैं। बदी को दबाओ और अच्छाई के साथ खड़े हो। यहां जब जाता है पार्लियामेंट में 1.5 घंटे की तकरीर, जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में, कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए, और जवाब देता नहीं है। बेटे को बाहर भिजवा दिया है। उधर दूसरे आसिफ जरदारी को देख ले, उधर जी पापड़ वाला, चीनी वाला, उनके अकाउंट पैसे आ रहे हैं करोड़ों रुपया। तो मुझे यह बताएं कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है। जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और वो हदीस पे हमारे नबी ने वाज़े कर दिया है, छोटे चोरों को जेलों में डालो, बड़े चोरों को पकड़ो ना, वो मुल्क तबाह हो जाता है। क्योंकि बड़े चोरों की चोरी तो मुल्क को तबाह करती है। छोटे छोटे चोर कितनी चोरी कर लेंगे? बड़े चोर जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहां। और उसको यहां सोचे, यहां के हमारे कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। मैं हैरत होती है मुझे कि जब एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दें, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोरी में कोई बुराई नहीं है तो मेहनत कौन करेगा? मैं क्यों पढ़ूं और मेहनत करूं और 12-12 घंटे काम करूं, जबकि कब्जा करो और गवर्नमेंट प्लॉट पे अरबों रुपया बना लो। मैं मेहनत क्यों कौन करे? अगर माशरे को तबाह करना है, इन चोरों को आप ऐसे करें कि इनमें कोई बुराई नहीं है। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है, क्योंकि डर लगा हुआ है सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूं। तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं, क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। चलो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है। और जब भी सुनेगा तो उन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इसलिए आप पेट फाड़ के, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के, आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। इंशाल्लाह मैं अपनी कौम सारों को कहता कि ये है असल में पाकिस्तान की जंग। रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इसके ऊपर खड़ा होता है एक माशरा जिसमें खुशहाली आती है। जो करप्शन होती है ये सिम्टम्स है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। कभी सुना है स्विट्जरलैंड के अंदर कब्जा ग्रुप? कभी यूरोप में कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कानून है वहां। और वो है हमने जंग, ये सारे जितने कब्जा ग्रुप है इनको इंशाअल्लाह
اس ملک کے نظام میں ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ جس دن یہ ہو گیا آپ خود ہی دیکھتے رہیں، تبدیلی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن جو ملک اصل میں اوپر جائے گا جب اس ملک میں قانون عام آدمی کے لیے، جس طرح آج ایک عام آدمی کے لیے صحت کارڈ آ گیا اس کے ہاتھ میں کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے، کبھی بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروائے۔ مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر جاوید اصغر کا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ ہم نے پہلا صحت کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، ایک غریب آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کبھی فکر نہ ہو، عام آدمی کو، کہ جب بھی کوئی طاقتور، کوئی قبضہ گروپ، کوئی ظالم کسی بھی کمزور آدمی کے اوپر اس کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم کر سکے، اس کا حق مار سکے۔ ہماری عورتیں جو ہیں جن کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، ان کا شریعت میں حق ہے کہ جائیداد میں ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ پہلی ہوگی کہ جو حق دلوا کے رہے گی اپنی عورتوں کو کہ ان کو بھی جائیداد میں ان کا پورا حق ملے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں تو ہماری عورتوں کو تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں ان کے ذریعے حق دلوایا تھا اپنی خواتین کو۔ ابھی میں جاتا ہوں دیہات میں، وہ بیچاری عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت اپنی عورتوں کو، ان کو بھی حق دلوائے گی۔ اور جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے جو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کریکولم ہوگا سب کے لیے 5ویں کلاس تک، اور پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے۔ یہ بھی کتنی بڑی ناانصافی تھی کہ عمران خان کے بچے، پیسے والے بچے انگلش میڈیم میں، باقی لوگوں کے یا اردو میڈیم میں، اور یا دینی مدرسے، جن کو موقع ہی نہیں دیتا معاشرہ اوپر آنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارا 5 کلاس تک بڑی مشکلوں سے ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اب انشاءاللہ ہم اوپر لے کے جائیں گے اور اس ملک کے اندر ایک کریکولم اور ایک قوم بنائیں گے۔ میں آخر میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ اب پنجاب میں ہو رہی ہے، میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بجائے ایسے ہی ٹی وی ٹاک شوز پہ کہ جی وہ تباہ ہو گیا پنجاب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیوٹرل امپائر بٹھائیں اور بتائیں کہ پچھلے 5 سال وہ جو ڈرامہ باز تھا اس نے کیا کیا پنجاب کے لیے، اور ابھی 3.5 سال میں اب ہماری حکومت نے پنجاب کے لیے کیا کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا اپنی ٹی وی کے اوپر اور اشتہاروں میں کام کیا ہے۔ یہ اصل کام ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے مشکل حالات کے اندر پنجاب کے اندر صحیح کام ہو رہا ہے، اور جو بھی ہماری اسکیمیں تھیں اب وہ زمین پہ آنے والی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر روز آپ نئی بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور جو ماشاءاللہ ہمارا جو چائنا کی ٹرپ ہوئی ہے، اب جو سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے وہ بھی اب شروع ہو جائے گا، اور اس میں صحیح معنی میں اب آپ کو انڈسٹریلائزیشن، اور فیصل آباد خاص طور پہ کہ نئی انڈسٹری آئے گی، جوائنٹ وینچرز ہم لے کے آ رہے ہیں، جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں ادھر ہم نے انوائٹ کیا انویسٹرز کو۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ یہ جو پاکستان اب جس راستے پہ نکل گیا ہے، یہ وہ اب پاکستان بنے گا جس کی میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا۔ شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے کہا یہ کچھ بھی کر لیں ان کو سزائیں ملنی ہیں، ملک تب اوپر جائے گا جب قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ عدالتوں سے ان چوروں کو لمبی التوا مل رہی ہیں، ان کو جلدی ہے کہ مجھے فارغ کرو ورنہ ہم سب جیل جائیں گے۔ انہوں نے کہا ڈاکوؤں کو پیغام دیتا ہوں، 3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج کیا اسی کو کہہ رہا ہوں، پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا۔ آج ان سے ہی ملاقات کر رہے ہیں، ٹی وی پر آ رہا ہے ایک چور دوسرے چور پر ملنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ ہونے کے دوران بیٹے کی شوگر مل بن جاتی ہے، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 ارب روپے آ جاتا ہے، مسرور انور کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جاتے ہیں، ابھی تو وہ پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے۔
جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مخالف آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر آ رہا ہے کہ ایک چور دوسرے چور پر ملنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اسی کو کہتا تھا کہ پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا، آج اس سے ملنے جا رہا ہے. ڈاکو کو پیغام دیتا ہوں کہ 3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا کل گیا، ان کو جلدی ہے کہ مجھے فارغ کرو ورنہ ہم سب جیل جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی کر لیں ان کو سزائیں ملیں گی، NRO نہیں ملے گا. اور پیٹ پھاڑنے کے بجائے اب دونوں کے پیٹ مل رہے ہیں، یہ کچھ بھی کر لیں ان کو سزائیں ملنی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک اوپر تب جائے گا جب قانون سب کے لیے برابر ہوگا. ڈاکٹر ہسپتال سے فون آیا، ہم نے صحت کارڈ پر پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، ہماری حکومت خواتین کو جائیداد میں حق دلا کر رہے گی. وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ لندن میں نواز شریف فیکٹریز کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر کچھ وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملک لوٹنے کا پھر موقع دو. اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر شاکر صاحب، یہ کہے گا وزیر اعظم عمران خان نے کافی آڑے ہاتھوں لیے ہے سیاسی مخالفین کو اور کافی غصے میں بھی دکھائی دے رہے تھے، باڈی لینگویج آپ نے دیکھی. وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال پہلے ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے تھے اور اب یہ چور ٹی وی پر آ رہا ہے کہ ملنے جا رہے ہیں، میرے ڈر سے اکٹھے ہو گئے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی اسپیچ کو آپ اور وزیر اعظم کی باڈی لینگویج کو؟ میرا خیال ہے پچھلے 4-5 دن سے جو اپوزیشن اور حکمران جماعتوں میں شامل اتحادی جماعتیں جو وہ ایکٹیویٹیز کر رہی تھیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. جو ملاقاتیں ہوئیں پچھلے دنوں مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا، MQM، یہ سب کے سب ان کی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس کے بعد یہ تبصرہ کیا ہے. لیکن انہوں نے صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہے اور خاص طور پہ اپنے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو. اور پھر انہوں نے جوڈیشری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جوڈیشری سے ان کو ریلیف مل رہا ہے، لمبی لمبی التوا کی درخواستیں منظور ہو رہی ہیں ان کی. یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں گے اور کسی بھی صورت میں ان سے کمپرومائز نہیں کریں گے. آئی تھنک وزیر اعظم عمران خان اب خود انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے عوام میں اور 18 فروری سے وہ رابطہ عوام مہم بھی شروع کر رہے ہیں اور خود بھی جو PTI کے جماعت کے جلسے ہوں گے ان سے بھی خطاب کریں گے. صابر صاحب، ایک اور چیز یہاں پہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہی، انہوں نے کہا ایک مجرم اپنا علاج کرانے ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور وہاں پر فیکٹریوں کا دورہ کر رہا ہے اور یہاں پر کچھ وکیل ہیں وہ ان کو ملک لوٹنے کا پھر موقع دینا چاہ رہے ہیں. ملک لوٹنے کا وہ انہوں نے پیٹیشن کی طرف اشارہ کیا ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار کے صدر نے پیٹیشن فائل کی تھی جس پہ اعتراض لگ کے واپس ہو گئی ہے، جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تاحیات نااہلی کا قانون ہے وہ تبدیل ہو سکے اور وہ سزا ختم ہو اور نواز شریف صاحب واپس پولیٹکس میں حصہ لینے کے اہل ہوں اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ کے اپنی سیاست میں حصہ لیں. تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ بعض وکیل جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملک لوٹا اور جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو واپس پالیٹکس میں لایا جائے اور دوبارہ ملک پہ مسلط کیا جائے. تو اس لیے یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آج انہوں نے ذرا مزید واضح طور پہ کہا ہے کہ خاص طور پہ شریف خاندان اور زرداری خاندان دونوں کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے. اچھا صابر شاکر صاحب، ایک اور بات، وزیر اعظم عمران خان یعنی PTI کے جو ناقدین ہیں وہ اکثر یہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کے منشور کا حصہ تھا احتساب، جو کہ ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیا، ناقدین کی جانب سے کہا جاتا ہے. لیکن وزیر اعظم نے آج مینشن کیا ہے کہ عدالتوں سے ان چوروں کو لمبی لمبی التوا مل رہی ہے لیکن ان کو سزائیں ملیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ٹائم رہ گیا اس ٹائم PTI حکومت کا اس میں اب یہ احتساب کڑا ہو جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی بار بار یہ غلطی کر رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت. یہ اداروں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ مجرموں کو کیسے کردار تک پہنچائیں اور ایک پروسیجر ہے. یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نہ ہی احتساب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لوٹی ہوئی دولت واپس آ سکتی ہے. انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کو اور پیسہ واپس لانے کو، ان کی اونرشپ انہوں نے خود لے لی اور اب ظاہر ہے عوام اور اپوزیشن یہی سوال کرتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے، تو اب تک کتنا پیسہ واپس آیا ہے؟ اگین یہ اگر نیریٹو اس کو چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور صرف گورننس پہ توجہ دیں، جیسے کہ آج انہوں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن میں دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا
रफाही काम है, जो वो कर रहे हैं फलाही काम है, तो अगर इस पे ज़्यादा तवज्जो दें, गवर्नेंस पे तवज्जो दें और आम आदमी के मसाइल हल करें, तो आई थिंक इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा पॉलिटिकली। बिल्कुल ठीक है। साबिर शाकिर साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो स्पीच थी उस हवाले से तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।